أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا أعلاه كما نحمده ولا بلاه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين صلوات بعض ولا چل نہیں رہا شاید وہ اس سے بھی شاندار صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ اتنی تعداد میں آپ عشرہ محرم الحرام سن 1447 ہجری کے سلسلہ مجالس کی دوسری تقریر آپ حضرات مرکز امام بارگاہ چوتنی میں سماعت فرما رہے ہیں اور میں نے اس گفتگو کے لیے کلام مجید سے جس آئے وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے چھٹے سورہ مبارکہ انعام کی آیت ہے جہاں پروردگار احسان کے لہجے میں حضرت ابراہیم کو علی کا ملک دکھانے پر احسان جتلا رہا مگر آپ یہاں جمع ہو کر بتا رہے ہیں ہم کسی بے ملک بادشاہ کی رعایا نہیں مالک الملک کی رعایا ہاں ہر بندہ بیدار ہو جائے رضاکار ہو جائے تیار ہو جائے ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے مجھے تو بس تازہ کر کے آگے بڑھنا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض یقیناً ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا ملک دکھایا کس لیے لیکون من الموقنین تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے کیا کرنے والوں میں ہو جائے بولو نا کیا کرنے والوں میں ہو جائے یقین کرنے والوں میں ہو جائے تو پھر میرا سوال ہے چیچوتنی کے سزادار بیدار مجمع سے ماتمدار مجلس میں شیعہ نے حیدر کرار کے اس عظیم اجتماع سے کیا پہلے حضرت ابراہیم یقین کرنے والے نہیں ہیں سوچوں بھی تو میں کافر ہو جاؤں اگر ابراہیم کی امامت میں شک کروں نبوت میں سوچوں کہ ابراہیم یقین کرنے والے نہیں ہیں پھر کیوں کہا قرآن نے جب گیا میں علی کے دروازے پر کہ ابراہیم کو ملک دکھایا ہی اس لیے تاکہ اس کا یقین میری ولایت پہ اور زیادہ ہو اس کا
इसका मतलब ये है, जो थके थके सुन रहे हैं ना मेरे साथ, मैं चाहता नहीं वो मुझसे अलग हो, इसका मतलब है एक बात हजरत इब्राहिम के मुल्क देखने से और अल्लाह के तकूनु मिनल मुक़िनीन कहने से कि ताकि इब्राहिम यकीन करने वालों में हो जाए, हमें पता चल गया कि मुल्क और मोजज़े शक करने वालों को नहीं, यकीन करने वालों को दिखाए जाते हैं। हाँ 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 हाँ, दब के नहीं, घबरा के नहीं, परेशान हो के नहीं, बेजार हो के नहीं, बेदार हो के जुमला सुनना। इसका मतलब है शक करने वालों को मोजज़े नहीं दिखाए जाते, शक करने वालों को करामत नहीं दिखाई जाती, शक करने वालों को करामत, मोजज़े, करामत मुल्क नहीं दिखाया जाता, दिखाया ही उसे जाता है जो यकीन करने वाला हो। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत हो ना, हम भी बार बार अली के मुल्क और मोजज़े सुनाते हैं ताकि मोमिन का इत्मीनान बढ़े, मुनकिर के दिल की घबराहट बढ़े। वो अच्छा नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है जब हजरत इब्राहिम ने इत्मीनान के लिए अल्लाह से कोई चीज मांगी है। आयत पढ़ूं जल्दी से। कुरान वो तौक है जिसके डलने के बाद अली का मुनकिर तड़प तो सकता है, निकल नहीं सकता। पढ़ो ना, पीछे वालों मेरे साथ हो, वो दीवार के सुतून के साथ, मौला आपको सलामत रखे, मेरे साथ हो ना नौजवानों, तनहा नहीं करना। ये मैमना मैसरा मजबूत हो तो कल्बे लश्कर मजबूत होगा। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से पूछा नहीं था, रब्बे इरनी कैफा तुहिल मौता, पालने वाले मुझे दिखा तू मुर्दे कैसे जिंदा करता है। नहीं याद? पालने वाले मुझे दिखा तू मुर्दे, आवाज़ गुजरता है अवलम तौमिन, इब्राहिम ईमान नहीं है तुम्हारा कि हम मुर्दों को जिंदा करते हैं? कहने नहीं मालिक ईमान है, तेरी हुज्जत हो, तेरा नबी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ईमान ना हो। यतमइन्ना क़ल्बी, दिखा देगा तो इत्मीनान बढ़ जाएगा। अब मुझे नहीं पता जो सन्नाटे में खोए वो किस लिए, और बुखारी साहब जिन्होंने हाथ उठाया वो किस लिए, लेकिन ये मुझे पता चल गया अल्लाह कह रहा है कि मैं, तुम ईमान नहीं रखते, इब्राहिम कह रहा है इत्मीनान कल्ब के लिए। अब जितने मोजज़े सुन के हैरान हो, जब तक अली दिखा ना दे इत्मीनान आ जाएगा। ठीक है ना, मुल्क पर रुका हुआ हूं, मुझे वहीं वापस आना है। बल्कि ये तो इब्राहिम है ना जो कह रहे हैं इत्मीनान के लिए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे, सुना है ना उज़ैर का नाम, नबी है अल्लाह के, एक बस्ती से गुजरे। सूरह बकरा कहती है खावियतन अला उरूशिहा, वो बस्ती छतों पर उल्टी हुई थी। मैंने तो जुमला कह भी दिया और मातमी मुझे हैरत से देख रहे हैं। मुझे इस बात का अफसोस है, जो कभी सेहवन गया हो उसे तो कम से कम कुरान की इस बात पे हैरान नहीं होना चाहिए। खावियतन अला उरूशिहा, हजरत उज़ैर उल्टी बस्ती देखी, पालने वाले खोपड़ियां पड़ी हुई हैं, ढांचे पड़े हुए हैं। कैफा तुहिल मौता, मालिक कैसे जिंदा करेगा इन्हें। फ़अमात अल्लाहु मिअत आमिन, अल्लाह ने उज़ैर को वही 100 साल के लिए मौत की नींद सुला दिया। घबराना नहीं, घबरा, हाथ खोल के बैठना मेरे भाई, बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हो तुम, तवज्जो करना। क्या कहा मैंने? अल्लाह ने 100 साल के लिए हजरत उज़ैर को मौत की नींद सुला दिया। फिर 100 साल बाद उठाया, कहा उज़ैर कम लबिस्ता, कितना सोए? कहने लगे लबिस तो यौमन और बाजल यौम, यह पूरा दिन सोया हूं मालिक, यह दिन का थोड़ा सा हिस्सा। कहा उज़ैर होश करो, 100 साल बाद उठे हो। अब जब आए थे ना हजरत उज़ैर, गधा नबियों की सवारी है, हजरत उज़ैर गधे पे सवार थे, गरम गरम खाना साथ था, खाना एक तरफ रखा हुआ है, गधा एक तरफ। का उज़ैर 100 साल बाद तुम मौत की नींद से उठे हो, जरा अपना खाना देखो, वैसे ही भाप उठ रही है, 100 साल बाद वैसे ही गर्म है। आओ आओ मेरे साथ आओ, आयतें सुनो, आयतें, कुरान सुनो, कुरान। 100 साल बाद भाप उठ रही है। उज़ैर उन्जुर इला तामे का व शराबे का, अपना खाना पानी देख, 100 साल में खराब नहीं हुआ, बासी नहीं हुआ। उज़ैर अब जरा अपनी सवारी का गधा देख, गल भी गया, सड़ भी गया, हड्डियां भी पड़ी हुई है, चीचावतनी वालों में हवा के झोंके की तरह गुजरने लगा हो। मैं उसी दिन समझ गया अगर कोई गधा नबी के पहलू में मर जाए, क्या हो गया भाई?
کیا ہوا؟ کیوں شور کیوں اٹھا؟ چمن چمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی نعرہ حیدری۔ مجھے نہیں پتا ہے آپ نے داد کا اتنا شور کیوں مچ، میں حضرت عزیر کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ جو سواری کا گدھا تھا اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، گل سڑ گیا ہے، فنا ہو گیا ہے۔ کہ عزیر دیکھا 100 سال میں کھانا تازہ رہا، جانور گل سڑ گیا، اب دیکھ ہم اسے کیسے زندہ کرتے ہیں۔ دوبارہ زندہ کیا، اب تو یاد آ گیا نا، حضرت عزیر نے بھی جانور زندہ کرا کے دیکھا۔ اب کون کہہ سکتا ہے حضرت عزیر کو شک تھا؟ نہیں، اطمینان کے لیے، یقین کے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا ارنی کیف تحیی الموتی، دکھا تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب عزیر کو تو 100 سال کے لیے سلا دیا نا، لیکن حضرت ابراہیم کو موت نہیں دی۔ کہا ابراہیم اپنے ہاتھ سے 4 پرندے لاؤ، انہیں ذبح کرو، قیمہ بناؤ، پہاڑوں پہ رکھو، پھر انہیں پکارو یاتین کا سایہ، وہ اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ پالنے والے یہ بھید بھاؤ کیسا، یہ الگ الگ ٹریٹمنٹ کیسا؟ عزیر کو مار کے دکھایا، ابراہیم سے خود کٹوا کے پھر زندہ کروا رہا ہے۔ کہ یہی فرق بتانا ہے، نبی اور ہوتا ہے، امام اور نبی اور ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم امام بھی تو ہے نا، بس میں آ گیا اپنی منزل پر۔ ہاں، ایسے سر اٹھایا، آسمان ہفتم تک نگاہ گئی، ایسے زمین پہ دیکھا، بلا تشبیہ زمین کا سینہ چیرتی ہوئی خلیل خدا کی نگاہیں پاتال زمین تحت الثری تک اتر گئی۔ یہ ہے ابراہیم کی سلطنت، جہاں جہاں سے گزرتی چلی گئی وہاں علی نظر آیا، علی نظر آیا، علی نظر آیا، علی نظر آیا، علی نظر آیا۔ جہاں جا کے رکی وہاں نور کے منبر پہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ نظر آئے۔ آج مجھے سمجھ میں آیا، ابراہیم کی نگاہ کو سفر کرا کے بتایا، کل اگر مصطفیٰ سفر کرے تو یہ معراج نہیں ہو رہی، بھائی کو بھائی کا ملک دکھایا جا رہا۔ کوئی ناراض ہو جائے تو مجھے معاف فرمائے۔ بھائی کو اچھا، جب ادھر ڈی سی ہاؤس ہے چیچا وطنی میں، سرکاری رہائش گاہ ہے کوئی؟ کس لیے بھائی؟ اس لیے کہ جب ملک کا حاکم آئے تو پرائے گھر نہ رکنا پڑے۔ ہائے میں نے کیا کہہ دیا، چیچا وطنی پیچھے رہ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ معیار نہیں ہے تمہارا، یہ معیار نہیں ہے چیچا وطنی کا۔ میرے ساتھ آنا، میں پھر بات سمجھاتا ہوں۔ جب حاکم آئے تو اسے پرائے گھر نہ رہنا پڑے، اسی لیے حکومت نے ہر علاقے میں سی ایم ہاؤس، ریسٹ ہاؤس بنائے ہوئے نا۔ حکومت کے پریزیڈنٹ آتا ہے، وزیر اعظم آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی سرکاری رہائش گاہ ہوتی ہے۔ اب میرے مالک یہ چیچا وطنی کا بیدار مجمع مجھ سے پوچھ رہا ہے، ملک تو دے دیا ہے تو نے علی کو۔ پیغمبر کہتے ہیں لما اسری بأہل السماء، جب میں آسمانوں پر گیا، جب پہلے آسمان پر پوچھا اذا بقصر من یاقوت الاحمر، پہلے آسمان پر یاقوت سرخ کا ایک محل بنا ہوا تھا، اس کے سامنے 2 فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل سلہما لمن ھذا القصر، ذرا ان سے پوچھو یہ محل کس کا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا اشارہ سمجھتا ہے چیچا وطنی یا نہیں۔ قالا لفتى بنی ہاشم، بنی ہاشم کے ایک مرد کا ہے۔ بنی ہاشم تو تم بھی سمجھتے نہیں ہو، فتح نہیں پتا، لا فتح الا علی۔ اب لفظ فتح یاد آ گیا نا، آ گیا نا ادھر والوں، لفظ فتح یاد آ گیا، باہر والوں لفظ فتح، وہ جو ادھر بیٹھے ہو دکانوں کے ساتھ، لفظ فتح یاد آ گیا۔ کہتے ہیں میں دوسرے آسمان پہ پہنچا، وہاں بھی سرکاری رہائش گاہ تھی، یہ قصر بنا ہوا تھا عقیق سرخ کا، باہر ویسے ہی 2 فرشتے کھڑے تھے۔ میں نے کہا جبریل ذرا سے پوچھو یہ ملک کس کا ہے، یہ قصر کس کا ہے؟ قال لفتى بنی ہاشم، بنی ہاشم کے جوان کا ہے۔ تیسرے آسمان پہ پہنچا، فیروزے کا محل بنا ہوا تھا، فرشتے کھڑے ہوئے تھے کہ جبرائیل پھر پوچھو۔ چوتھا آسمان، 5واں آسمان، کہیں در کا، کہیں یاقوت کا، کہیں فیروزے کا، کہیں ابلق کا، کہیں عقیق کا، کہیں در کا۔ اب جب میں 7ویں آسمان پہ عرش کے نیچے پہنچا تو اب نہ پتھر کا محل تھا، نہ لولو کا، نہ مرجان کا، نہ عقیق کا، اللہ کے نور کا محل بنا ہوا تھا، باہر فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ علی سے میں نے پوچھا جبرائیل سے کس کا محل ہے؟ میں معراج پہ چلا گیا، اب جو
واپس آیا, آسمان دنیا کی طرف چلا. میں نے کہا جبرائیل سب نے کہہ تو دیا, بنی ہاشم کے جوان کا, بنی ہاشم کے جوان کا, بنی ہاشم کے جوان کا, ان سے پوچھو تو یہ کون ہے جوان. ہر آسمان سے صدا آنے لگی, علی 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 علی. سب مل کے بھائی آخری مومن. بڑے اچھے اشعار پڑھ دیے ہیں مہدی شاہ صاحب نے, میرا بھی دل چاہ رہا ہے آپ کو 4 میں سے سناؤ. واپس آئے رسول, جہاں جہاں سے گزرے تھے جنت تک پہنچے علی نظر آیا, پردوں میں پہنچے علی نظر آیا, جہاں جاتے تھے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جنت کے دروازے پر گئے, جبرائیل سے کہا ذرا دروازے پہ دستک تو دو, دروازہ کھلے. اب آپ کے گھروں میں کنڈی تو ہوگی نا, حلقہ تو ہوگا, جب بجاتے ہو تو کیا آواز آتی ہے؟ ٹھک ٹھک. جنت کا دروازہ بجتا ہے, صدا آتی ہے علی 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 علی. اس نعرے پہ تو ملتان تک کا سفر نہیں ہونا, میں نے معراج کا سفر کرانا ہے. ہاں بس ایسے ہی چلتے. سفر کرنے میں پیٹرول بھی بہت لگتا ہے, اور یہ نعرہ فیول ہوتا ہے سفر کا, جو سفر عشق علی کا ہوتا ہے. نعرہ لگاتے رہو گے تو چلتا رہے گا معاملہ آگے. بڑی توجہ رہے. پیغمبر واپس آ گئے. میر علی اس نے لکھا, سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. کہا غلاموں نے کچھ ہم سے کیجئے ارشاد, جو کچھ حضور نے یا شاہ بحر و بر دیکھا. گوہر فشاں ہوئے لالے رب رسول کریم, عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا. ولی ولی کی صدا تھی, جہاں جہاں پہنچے علی علی نظر آیا. جدھر جدھر بی بی آواز رکھے. میں تو ابھی صرف زمین تیار کر رہا ہوں اس ملک دکھانے کے لیے جو مجھے دکھانا ہے, بلکہ آیت پڑھتا ہوں تاکہ چھوٹا سا ایک ملک پہلے آپ کو نظر آئے اور پھر اس کی روشنی میں سفر کریں. پیچھے والوں پڑھوں آیت, ادھر والوں پڑھوں آیت, بھائی پڑھوں آیت, باہر والوں اللہ سلامت رکھے. حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب. پالنے والے مجھے ایک ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایع نشان نہ ہو. ٹھیک ہے نا, سورہ مبارکہ قصص میں بھی آیت رکھی ہوئی ہے, لا ینبغی لأحد من بعدی, میرے بعد بولو نا. اچھا پھر میں نے بھی اس کے بعد کہیں نہیں پڑھنا, نہیں بولو گے تو میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا. پالنے والے مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے, ویسا نہ ملے, اور مل جائے ویسا نہ ملے. اچھا بھائی میں نے تحقیق کرنا شروع کی, اب کوئی شیعہ حوالہ دو نا تو مجھے وہی روک لینا. امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو یہ ملک وراثت میں بھی ملا تھا, اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا, ہم نے داؤد کو اپنے فضل میں سے تھوڑا عطا کیا. اور یہ تھوڑا کیا ہے؟ یا جبال اوبی ماؤہ, جب اپنے لہن داؤدی میں ہماری حمد و ثنا کریں داؤد, تو اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ ساتھ پڑھنا, اے پرندوں داؤد کے ساتھ ساتھ چہچہانا. اور پھر کہا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد, ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا.
والے کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی؟ ہر بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، آپ اپنے ابا کے وارث، اپنے دادا کے وارث، میں اپنے باپ دادا کا وارث، یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نے بتا دیا، میں جانتا ہوں 14ویں 15ویں صدی میں ایسے بدبخت ناہنجار آئیں گے جو کہیں گے نبی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی وارث نہیں بناتا، نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ میں نے نام رکھ کے بتایا، وراثت دینے والا بھی نبی ہے، لینے والا بھی۔ چلتے رہنا میرے ساتھ، خدا کی قسم، پر پرواز نہ توڑنا خدا کے لیے، ایک ایک مومن میرے ساتھ ہو جائے۔ ہم نے وارث بنایا اور تھوڑا سا فضل عطا کیا۔ جب میں نے دیکھا تو امام غزالی نے یہ جملے لکھے، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، علماء اہل سنت میں پہاڑ جتنا نام ہے امام غزالی کا۔ انہوں نے لکھا کہ جب میں نے تحقیق کی، سارا ملک سلیمان ایک انگوٹھی کی وجہ سے تھا۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سارا ملک سلیمان ایک انگوٹھی کی وجہ سے تھا۔ میں نے بڑی تحقیق کی، بڑا تلاش کیا، بھئی انگوٹھی میں ایسا کون سا طلسم ہے، ایسا کون سا جادو ہے؟ امام جار اللہ زمخشری نے لکھا، انگوٹھی پہ یا علی لکھا ہوا۔ اب تم تھک گئے ہو آج واقعی، انگوٹھی پہ بولے نا، انگوٹھی پہ، انگوٹھی پہ۔ یہ تو آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ سلیمان کے ملک کی انگوٹھی پہ ملک تھا اور اس پہ یا علی لکھا ہوا تھا۔ سنا ہے، میں نے سنا ہے، اگر ٹھیک سنا ہو تو میری تائید کر دینا، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو برملا اٹھ کے کہنا سزا بھی غلط کہا ہے۔ سنا ہے میں نے کسی نے ایک دن حالت رکوع میں یہی انگوٹھی، آؤ آؤ جسے موضوع یاد ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے، آیات قرآنی اور ملک الہی سنو، علی کا ملک سنو، توجہ، علی نے حالت رکوع میں، یہ تو سنا ہے آپ نے دے دی، یہ علی کے پاس آئی کیسے؟ اچھا نہیں دل چاہ رہا تو کوئی بات نہیں، منت نہیں ہے کوئی۔ ہاں یہ تو سامنے جو پھنسے ہوئے انہوں نے تو ماشاءاللہ کہنا ہی ہے۔ پیچھے والوں پہ مجھے اعتبار نہیں آ رہا، نوجوانوں پہ، کہ یہ میرے ساتھ ہے بھی یا کوئی اور کام کر۔ اچھا توجہ ہے، ابھی بھی کوئی شیعہ حوالہ نہیں دوں گا، وعدہ۔ علامہ سبزواری خرکوشی علماء اہل سنت میں سے، ان کی کتاب شرف المصطفیٰ، انہوں نے یہ روایت لکھی ہے جو اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور امام غزالی نے بھی لکھی۔ تھک تو نہیں رہا نا؟ میرا دل چاہ رہا ہے بہت پڑھنے کا آج۔ ہاں بڑی توجہ، وہ کہتے ہیں، باہر والوں نے تو بالکل ثبوت دیا ہے تازہ دم ہے، مگر آج یہ تھکے ہوئے ہیں اندر والے۔ ٹھیک ہے، یقین آ گیا، میرے ساتھ ہو جائے آپ۔ ایک کا نام، وہ کہتے بنی اسرائیل کے 2 عابد تھے، عالم تھے، صرف عالم و عابد نہیں تھے، عامل بھی تھے، اور اتنے خطرناک عامل تھے کہ اگر بندہ مر جائے تو عمل کر کے زندہ کر لیتے تھے۔ ایک کا نام تھا بلوقیہ، دوسرے کا عفان، نام یاد رہے گا، ایک کا نام بلوقیہ، دوسرے کا عفان۔ یہ دونوں نبی کو تلاش کرتے ہوئے چلے، یعنی سرور کونین کو، ہمارے رسول کو، رستے میں سفر کرتے کرتے کئی جہانوں سے گزرے۔ اگر سارا واقعہ پڑھوں نا تو 2-3 مجلسیں لگ جائیں گی۔ تلاش کرتے کرتے غار میں پہنچے، وہاں غار میں پہنچے تو پتہ چلا اس غار میں حضرت سلیمان بن داؤد کی قبر نہیں بنی، غار میں ان کا جسد اطہر آج تک ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو دونوں نے آپس میں گفتگو کی کہ بھئی سنا ہے سلیمان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اسی پہ سارا ملک تھا، اگر ہم وہ انگوٹھی نکال لیں تو ملک ہمارا ہو جائے گا۔ ہے توجہ، ملک ہمارا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے قیافہ، یافہ، شیعہ سارے علوم جانتے تھے، رمل بھی جانتے تھے، جفر بھی جانتے تھے، حساب کتاب لگایا کہاں رکھا ہوا ہے، سفر کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، قریب جو گئے جسد نبوت رکھا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی تر و تازہ، ایسا نہیں لگتا تھا کہ جسم ہے، ایسا لگتا تھا اللہ کا نبی تھک کے سویا ہوا ہے۔ اب جو پھنس گیا ہے مجمع کے درمیان اسے میں جانے تو نہیں دوں گا نا، فیصلہ کرو گے تو مجلس ختم ہوگی۔ آؤ ابھی چہرے کھل کے بتائیں گے کہ جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا، کہاں کلیجے جلانے والا ہے جملہ، کہاں گلاب کھلانے والا ہے جملہ۔ ایک ایک مومن سر اٹھائے میرے ساتھ ہو جائے۔ قریب گئے تو سانپ بڑے بڑے اژدہے حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں،
بلوقیہ نے عفان کو دیکھا، عفان نے بلوقیہ کو دیکھا، کہنے لگا بھائی تو جانا بھائی، کہنے لگا یار اللہ کا نبی ہے، پورے شرق سے غرب شمال سے جنوب اس کی حکومت تھی، جنوں انس پہ حاکم تھا، عذاب ہی نہ آ جائے، کہنے لگا تو کیا وہ زیادہ سے زیادہ موت آئے گی نا تو دوسرا والا عمل کر کے زندہ کر لے گا۔ اب میں تھکن نہیں اتار سکتا بھائی، جو پھنس گیا آ کے وہ پھنس گیا ہے، اٹھے گا نہیں مجلس ختم ہونے سے پہلے، کہنے لگا بھائی تو آگے بڑھ، بلوقیہ آگے بڑھا، تب سے بجلی گری، جلا 2 منٹ میں راک خاکستر ہو گیا۔ بلوقیہ نے عفان نے عمل کیا، زندہ ہو گیا۔ اب جس پہ پہلے قہر الہی کی بجلی گری ہو، انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتا، اب کہنے لگا بھائی تو آگے بڑھ، وہ آگے بڑھا، پھر بجلی آئی، اب اس مرتبہ اس نے زندہ کیا، اب جو زندہ کر چکے دونوں، اب نہ یہ جاتا ہے نہ وہ جاتا ہے، بار بار قہر الہی کی بجلی کون برداشت کرے؟ ہاتف غیبی کی صدا آئی، بلوقیہ عفان اتار لو انگوٹھی، اب بجلی نہیں گرے گی۔ آؤ 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 آؤ، تھکو ہو کہ میں یار ہی نہیں ہوں، جو تازہ دم ہے میرے ساتھ ہو جائے، انگوٹھی میری طرف دیکھنا ہے، انگوٹھی اتارو، اب نہیں گرے گی بجلی، انگوٹھی اتاری، جیسے ہی اتاری آواز آئی تمہارے لیے نہیں دی، تم محمد کو ڈھونڈ رہے ہو، یہ انگوٹھی اللہ کا فضل ہے، اور میں نے قرآن میں کہہ دیا ہے ان الفضل بید اللہ، اللہ کا فضل ید اللہ پہ اچھا لگتا۔ ہاں جو پہنچ گئے شاباش شاباش، سلامت رہو، سلامت، مشکل بات پہ بولے نوجوان، مشکل بات پہ بولے ہیں، مشکل بات پہ بولے ہیں، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل ید اللہ کے پاس جاؤ، انگوٹھی میرے حبیب کو پہنچا دو۔ سفر کرتے کرتے مدینے کی ہدایت ملی، مدینے آئے، بس میں رسالت تھی، بلا تشبیہ پیمبر ممبر پہ تھے، آہستہ آہستہ دروازے تک پہنچے، اصحاب کا جمع غفیر تھا، پیمبر نے وہیں سے دیکھا، اشارہ کیا ان دونوں کو میرے قریب بلاؤ، پیمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا، پیمبر مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے قصہ تم سناؤ گے یا ہم سنائیں؟ قصہ تم سناؤ گے یا ہم سنائیں؟ کہنے لگے سرکار ایسے ایسے تلاش کرتے چلتے ہیں، آپ کو فلاں ملک پہ گئے، فلاں جزیرے پہ گئے، فلاں جزیرے پہ گئے، فلاں مخلوق سے ملاقات ہوئی، فلاں حشرات الارض کو دیکھا، فلاں سمندری مخلوق کو دیکھا، پھر سرکار چلتے چلتے وہاں بھی پہنچے جہاں سلیمان کا جسد رکھا ہوا تھا، علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں، یہ میرا مسئلہ کی روایت نہیں ہے، ساری باتیں کرنے لگے، پیغمبر نے کہا تم کوئی امانت تو نہیں بھول رہے؟ کہنے لگا سرکار بالکل بالکل مجھے یاد ہے، یہ بلا تشبیہ میری طرف انگوٹھی تھی۔ پیغمبر نے آیت پڑھی ان الفضل بید اللہ یوتی ہے من یشاء، اللہ کا فضل ید اللہ کے پاس ہے۔ دائیں بائیں دیکھ کے آواز دی اینا اینا علی ابن ابی طالب، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے ساتھ رہنا، اینا اینا علی ابن ابی طالب، علی قریب آئے کہ یا علی اللہ قرآن میں کہہ جو چکا ہے یہ فضل الہی ہے، اور فضل الہی ید اللہ پہ سجدہ ہے، ذرا ہاتھ میں انگوٹھی سجا کے تو بتاؤ۔ علی نے انگوٹھی پہنی، اس دن سے آسمانوں پہ شور مچ گیا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حرف حرف کتاب میں دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، آسمان میں شور مچ گیا، اور یہ سلیمان کا ملک، سلیمان کا ملک، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، چینٹی سے ہاتھی سے جن سے بشر تک ساری حکومت علی کے ہاتھ میں آ گئی۔ 2 گروہ بن گئے فرشتوں کے اس دن سے، ایک کہتا تھا بھئی سارا ملک ہے اللہ نے علی کو عطا کر دیا ہے، اب کسی کے پاس نہیں جائے گا۔ دوسرا گروہ فرشتوں کا آپ جیسا ملنگ موالیوں کا تھا، پلٹ کے کہنے لگا نہیں نہیں علی بڑا سخی ہے، مانگو گے تو یہ بھی دے۔ روک کے پھر دل چاہ رہا ہے آج کے اور شعر سناؤں آپ کو، سناؤں شعر کسی آج کل پرسوں کے شاعر کے نہیں، میر انیس علیہ رحمہ کے، ان کے بھائی ہیں میر مونس، اودھ کا بادشاہ تھا واجد علی شاہ، ان کے دربار میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن واجد علی شاہ نے کہا کہ بھئی مجھے پتہ ہے ہر ایک کے لیے یہ بات ہے نہیں، لیکن بہرحال پڑھتا ہوں میرا دل چاہ رہا ہے۔ کہنے لگے بھئی میر انیس جیسا استاد شاعر ہمارے دربار میں بیٹھتا ہے، آتا ہے ہماری خدمت میں، تو آج تک ہماری مدح میں تو ایک شعر بھی نہیں کہا۔ اب انیس کہتے ہی نہیں تھے مدح اہل بیت کے علاوہ شعر، جسے شعر سمجھ میں آتا ہے اور ادبی معذور نہیں ہے وہ سر اٹھائے اور میری طرف دیکھے۔ جیسے ہی یہ کہا انیس کو جلال آ گیا، اٹھا
علی کا مدح. اور ایک مرتبہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا غیر کی مدح کروں شہ کا سناخواں ہو کر, غیر کی مدح کروں شہ کا سناخواں ہو کر, مجرئی اپنی ہوا کھو دوں سلیمان ہو کر. سلیمان کا تخت کس پہ اڑتا تھا؟ ہوا پہ اڑتا تھا نا. تو یہی میر انیس کہہ رہے ہیں مجرئی اپنی ہوا کھو دو سلیمان کے ہو کر. اگلا شعر سناؤں. حر نے کوثر بھی لیا, خلد بھی لی, حوریں بھی. یہ آپ احباب کی نظر کر رہا ہوں. حر نے کوثر بھی لیا, خلد بھی, حوریں بھی لی, پڑ گیا لوٹ میں شبیر کا مہمان ہو کر. اچھا سنو سنو, بڑی بیداری سے سن رہے ہو. شعر سننا وہ بھی انیس سننا ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہوتا. عربی میں انگوٹھی کو کہتے ہیں خاتم. یاد رہے گا لفظ خاتم, بولو نا میرے ساتھ خاتم. اب سلیمان والی تھی انگوٹھی, علی نے دی, وہ لے کے چلا گیا, جملہ ضائع ہو گیا, مصرع ضائع ہو گیا تو میرا نہیں انیس کا ضائع ہوگا, یہ خیال رکھنا. وہ کہتے ہیں دی یہ سائل نے صدا, وہ جسے انگوٹھی ملی, دی یہ سائل نے صدا, لے کے علی سے خاتم, لو گدا جاتا ہے مسجد سے سلیمان ہو کر. مومن باہر والے, شیڈ کے نیچے والے, ستونوں والے, دکانوں والے, ایک ایک مومن اپنی نظریں مجھ پہ سیے تو پھر میں جملہ کہوں. ہاں بحث ہو رہی ہے ملائکہ میں, بھائی دے گا نہیں دے گا, علی بڑا کریم ہے. گروہ کہتا ہے علی دے دیں گے انگوٹھی, دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی اللہ کا ملک ہے, اللہ نے نبوت کو دیا ہے, علی کو ملا ہے, علی نہیں دیں گے. جب بہت دن تک بحث ہوتی رہی, یہاں مدینے میں نماز شروع ہوئی, وہاں اللہ نے صدا دی جبرائیل ہاتھ کنگن کو عرصی کا, بحث کیوں کر رہے ہو, گداگر کا روپ دھارو, مدینے جا کے علی سے مانگ کے دیکھ لو. تھکنا نہیں علم کے ساتھ والوں, نوجوانوں ادھر والوں میرے ساتھ رہنا, توجہ. نہیں دل چاہ رہا بھائی, میں بھی دیکھ رہا ہوں. اور جب ذکر علی ہوتا ہے نا فرشتے آ جاتے ہیں, تو اگر انہیں کوئی چہرہ بگڑا ہوا نظر آئے نا تو وہ سمجھتے ہیں یہ بندہ ویسے پھنسا ہوا جیسے غدیر میں پالان پھنسے ہوئے. تو ہنستے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے کے درمیان برا سے چہرہ بنا کے نہ بیٹھنا, چہرہ تو اختیار میں ہے نا, مسکرا پڑنا, ہاتھ نہ بھی اٹھا سکو. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, لفظ دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں. سائل آیا, علی نماز پڑھ رہے ہیں, رکوع تک پہنچے, ہے کوئی بندہ خدا جو میری مدد کرے؟ لم یہر جوابن, کسی کا جواب نہیں آیا, علی کا بھی نہیں آیا. ہاں علی نے بھی نہیں جواب دیا. اس نے پھر کہا ہے کوئی بندہ خدا جو میری مدد کرے؟ کوئی جواب نہیں آیا. مسجد کے صحن سے باہر نکلا, آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مالک تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اللہ کو پکارا, علی نے ہاتھ بڑھایا. درمیان والوں جاگو نا, اللہ کو پکارا, علی نے ہاتھ بڑھایا. بھائی پہلے بھی تو علی سے مانگا تھا, تب تو علی نے نہیں دیا. بتا رہے ہیں مانگو گے اس علی سے, ملے گا اس علی. مانگو گے اس علی سے, بولو نا, مانگو گے اس علی سے, مانگو گے اس علی سے, مانگو گے اس علی سے, ملے گا اس علی سے. دو لفظ ہیں, میں نے دونوں کتابوں میں دیکھے, آپ کی مرضی جو چاہے مان لیجئے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ایک یہ کہ علی نے اشارہ کیا, اس نے آ کے انگوٹھی ہاتھ سے. دوسرا یہ پڑھا ہے میں نے, اب آپ کی مرضی, کہ علی نے اشارہ کیا, طار الخاتم الی السائل, انگوٹھی اڑ کے کشکول میں آ گئی. یہ تمہارا فیصلہ جو چاہے مان لو. میں نے دونوں باتیں بتا دی, اپنا منصب پورا کر دیا. اب ظاہر ہے اس کے بعد بھی تو بڑوں نے انگوٹھیاں دی, مگر آیت نہیں آئی.
آیت آ گئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب سارا مدینہ باہر نکلا. یہ جو سائل انگوٹھی لے کے گیا ہے آیت آئی ایسے تلاش کرے. میں ہوتا چیچا وطنی والوں تو آہستہ سے شانہ ہلا کے کہتا حضور یہ بھی ویسے ہی نہیں ملے گا جیسے روٹیوں والے نہیں ملے. یہ بھی ویسے ہی نہیں ملے گا جیسے روٹیوں والے نہیں ملے. بہت پھرے. اب یہاں سے آیا ہوتا تو ملتا نا. اچھا وہ یاد ہے نا بات ادھر بحث چھڑی ہوئی ہے. علی دیں گے نہیں دیں گے دیں گے نہیں دیں گے دے دیں گے نہیں دیں گے دیں گے نہیں دیں گے انگوٹھی. 35 منٹ کے بعد پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں اور ایسا کہ جو جگر کھلتا ہے علی کے فضائل پہ وہ کھل جائے گا اور جو جلتا ہے وہ خدا کی قسم جہنم کا شعلہ بن جائے گا. فقرہ اتنا بڑا ہے چیچا وطنی والوں میرے فقرے کا خون نہ کرنا. یہاں جبرائیل چلے وہاں آسمان پہ فرشتے جمع تھے. وہ دے دی انگوٹھی دے دی انگوٹھی دے دی انگوٹھی دے دی انگوٹھی. پہلا آسمان شور ڈلا ہوا ہے دے دی علی نے انگوٹھی دے دی علی نے انگوٹھی. دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پانچواں آسمان چھٹا آسمان ساتواں آسمان سدرہ پہ جبرائیل رکے. کہ مالک علی نے دے دی انگوٹھی. کہ جبرائیل تم سمجھے ہی نہیں میں نے انگوٹھی نبی کو دی تھی علی نے مسجد میں آئے ہوئے بھکاری کو دے. کیا گئے دیکھو چہرہ ہے توجہ. پریشان تو نہیں ہو رہے فضائل سے. حلیمہ یا علی یا علی. آپ سلامت رہے. جوانوں کی جوانی ہے. یہ بزرگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میرے لیے دعا کا کام کر رہے ہیں. مولا ان کا سایہ سلامت رکھے. میری ماؤں بہنوں کی گودیاں آباد رہے. بڑی توجہ رہے. او علی کے سخاوت پہ بحث کر رہے تھے تم. میں نے تو دی تھی نبی کو. علی نے دے دی ہے مسجد میں آئے گداگر کو. جو سارا ملک سلیمان ایک رکوع میں خیرات کر دے اس کا اپنا ملک کیا ہوگا. موضوع نہیں بھولنا. نہج البلاغہ ہے گھروں میں ہے نا نہج البلاغہ. اچھا جو مجلس کے بعد دیکھنا چاہے میرے منزل ذی وقار سے گزر رہا ہے علی کا قافلہ صفین سے واپسی میں. نالین ٹوٹ گئی علی کی. جوتی تسمہ ٹوٹ گیا. پتھر پہ بیٹھا ہے علی نفس سے مطمئنہ بن کر. میں بڑی دیر سے بات دبانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر اب مجھ سے رہا نہیں جائے گا. اثر کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. توجہ اب چہرہ دیکھ لے میں ایک ایک مومن کا اثر خود پتا چل جائے گا بلا تشبیہ. میری طرف دیکھنا. علی نالین مبارک اپنی گانٹھ رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. کہیں گے سرکار آپ حاکم وقت ہیں خلیفۃ المسلمین پھینک دیجئے یہ نالین دوسری آ جائے گی. بس یہ کہنا تھا ذوالجلال کے ولی کو جلال آیا. ایک مرتبہ نالین پٹک کے کہا تمہارے تخت خلافت سے علی کو یہ نالین محبوب ہے. کہنے لگا یا علی کو کیسے؟ کہ اس پہ بندوں کا پاؤں آتا ہے اس میں اللہ کا پاؤں. میں نے یہ پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا. نہیں اب پہ باہر والوں گواہی دو. علی لسان اللہ ہے. بولو نا علی لسان اللہ ہے. علی ید اللہ ہے. علی جنب اللہ ہے. علی عین اللہ ہے. یہ سب ہو سکتا ہے پاؤں نہیں ہو سکتا ہے. جو اتنے بڑے ملک کو زکوٰۃ. اچھا
میں ہوں بڑا چھوٹا سا طالب علم علوم آل محمد کا، بڑا بالکل سب سے چھوٹا ذاکر مولا کا اور سب سے بے پڑھا لکھا طالب علم۔ زکوٰۃ کا نصاب پتہ ہے کتنا ہے؟ کتنا؟ 2.5%۔ اس کا مطلب ہے میرے پاس اگر 100 روپے ہیں تو زکوٰۃ کتنی ہوئی حضور؟ کتنی ہو گئی؟ 2.5%۔ اس کا مطلب ہے جس نے پورا ملک سلیمان زکوٰۃ میں دیا ہے، یہ 2.5% میں نے تو نہیں بتایا بھائی، آپ نے بتایا ہے۔ زکوٰۃ میں دیا یا نہیں دیا علی نے؟ ہاں بڑے توجہ رہے۔ وہ ملک کتنا، ابھی تو بتانا ہے مجھے کہ ملک بڑا ہے۔ مجھ جیسا نا بے پڑھا لکھا ایک طالب علم تھا نجف میں، میرے جیسا نالائق تھا بالکل، پڑھنا لکھنا دل ہی نہیں لگتا تھا پڑھائی میں، نہ کتابوں کا پتہ، نہ صرف کا پتہ، نہ نحو کا پتہ، نہ معنی کا پتہ، نہ بیان کا پتہ، نہ علم بدیع کا پتہ، نہ علم صنائع کا پتہ، نہ علم بدائع کا پتہ، نہ علوم نحو کا پتہ، نہ علوم عربیہ کا پتہ، نہ اس نے سائد معلقات پڑھے ہوئے، نہ اس نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی، دل لگتا ہی نہیں تھا نجف میں۔ ایک دن پڑھا لکھا جاتا نہیں تھا، مولا کے روزے پہ آ گیا، کہا مولا میں ہندوستان میں رہنے والا تھا، نجف گیا تھا، روزے پہ آیا، بتا جو دیا میرے جیسا تھا، کہنے لگا مولا میرے تو ادھر ہی کوئی گھر پہ ہی انتظام کر دیں، پڑھائی میں تو دل میرا لگتا نہیں، تھک گئے تو باقی کل میرا ٹائم پورا ہو گیا، مسائب پڑھوں گا مجلس ختم ہو جائے گی، دل تو نہیں لگ رہا یہ سننے والا۔ نعرہ ٹھیک ہے، آپ بولتے رہیں گے تو پتہ چلتا رہے گا، پھر مجھے شک پڑنے لگتا ہے کہ شاید آپ تھک گئے ہیں اور مجھے ختم کر دینا چاہیے۔ تو مجھے سب پڑھا لکھا آ گیا، علی کے روزے پہ نجف اشرف میں توسل کیا، اب جو گئے ہوں انہیں یاد آ جائے گا اور جو نہیں گئے مولا ذکر کو تو فعل لے کے جائے، تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ دست ادب جوڑا، مولا پڑھائی میں دل بھی نہیں لگتا، یہاں سختیاں بھی بڑی ہیں، بڑی مشکل سے کچھ روزی بھی ملتی ہے، ہر شہریہ ملتا ہے، اس پہ گزارا، میں ادھر ہی ٹھیک تھا، میرے لیے وہیں کوئی انتظام کر دے۔ ایسے میں روتے روتے غش آیا، دیکھا جہاں زری ہے وہاں علی کی مسند بچھی ہوئی ہے۔ اب جنہیں کل کا واقعہ یاد ہے مصرے والا، ان کے لیے سنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ علی نے مسکرا کے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہ مولا علم تو حاصل ہو نہیں رہا، وہیں کوئی میرا انتظام کر دیجئے۔ کہنے لگا اچھا جو تیری ریاست کا بادشاہ ہے نا، میں تجھے ایک جملہ بتا رہا ہوں، اس سے جا کے وہ کہہ دینا، وہ تجھے جاگیر بھی دے گا، اپنی شہزادی سے تیرا عقد بھی کرائے گا، تجھے شہزادہ بنا کے رکھے گا۔ اسے کہا مولا کیا کہنا ہے؟ اس سے جا کے کہ اس سے جا کے کہہ دینا بے آسمان رود کار آفتاب کند، آسمان پہ جاتا ہے سورج کا کام کرتا ہے۔ آسمان پہ جاتا ہے، یہ سنا خواب ٹھپ، آنکھ کھل گئی۔ مولا نے کہا ہے آسمان پہ جاتا ہے سورج کا کام کرتا ہے، آسمان پہ جاتا ہے سورج کا کام۔ اب سوچتا ہوا چلا، سارے سفر ہندوستان واپس آتے آتے، اب آج جیسا ہوائی جہاز کا تو سفر تھا نہیں، سارے راستے سفر کرتے ہوئے آسمان پہ جاتا ہے سورج کا کام کرتا ہے، بے آسمان روت کار آفتاب کند، بے آسمان روت کار آفتاب کند، بے آسمان روت۔ پہنچا بادشاہ کے دربار میں، کئی دفعہ جانے کی کوشش کی، پہنچ نہیں سکا۔ اب عام سا بندہ تھا، کیسے جاتا؟ ایک دن بادشاہ کی سواری گزرنے لگی، ہندوستان کے بادشاہ ہاتھیوں پہ سواری کیا کرتے تھے، تو ہاتھی بڑا اونچا ہوتا، یہ گزر رہا تھا، آس پاس لاؤ لشکر جا رہا تھا، اس نے کہا میں بادشاہ تک پہنچاؤں کیسے؟ اس نے دور سے پکار کے کہا بے آسمان روت کار آفتاب کند۔ بادشاہ نے کہا روکو سواری، بلاؤ قریب، روکو سواری، بلاؤ قریب۔ قریب بلایا گیا، کہا کہا تو نے؟ کہ بے آسمان روت کار آفتاب کند۔ کہ بھائی میں نے علی کی منقبت لکھی ہے، ایک مصرع میں نے کہا ہے، دوسرا مصرع مجھ سے لگ نہیں رہا، تو نے یہ مصرع کیسے لگایا؟ کہ ذرا تو پہلے مصرع سنا۔ اس نے لکھا گرب ذرہ نظر لطف تو تراب افتد، اگر ایک خاک کے ذرے پر علی کی نظر پڑ جائے، اس نے کہا دوسرا مصرع پڑھ، کہ آسمان پہ جاتا ہے سورج بن جاتا۔ میرا خیال ہے جو چپ ہے سنا ہوا ہے انہوں نے پہلے۔ بے آسمان روت کار آفتاب کند، آسمان پہ جاتا ہے۔ کہنے لگا بھائی یہ مصرع تجھے کہاں سے پتا چلا؟ کہنے لگا تو منقبت کہہ رہا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ کہ میں نے نجف میں مولا سے توسل کیا تھا، مولا جو مجھے اس کا اگلا مصرع بتائے گا میں اسے جاگیر بھی دوں گا، بیٹی سے عقد بھی کراؤں گا، شہزادہ بنا کے رکھوں گا۔ اس نے کہا بس پھر یقین رکھ
مجھے نجف میں علی نے بتایا۔ سارے بھائی نعرہ حیدری، جو ایک منقبت پہ جاگیریں دیتا ہو اس کا ملک کیسا ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں ہے مجھے کہ ملک کب شروع کر سکوں گا میں، ابھی تو علی کا خیرات کردہ ملک بتا رہا ہوں جو علی نے مختلف موقعوں پہ جاگیریں دی ہیں، ملک دیا ہے۔ جو ایک شیر پہ جاگیر بانٹتا ہے نا، اس کا بیٹا آج کربلا میں جاگیر خرید رہا۔ 2 محرم آ گئی، بلند ہو گئی آپ کی آوازیں، بہت داد دی آپ نے، بڑی بیداری سے سنا، مگر داد شاید ذاکر کے لیے ہوتی ہے، آنسو اس کے لیے ہے جو شام سے چل کے بھائی کو رونے آئی ہے۔ کوشش کرنا وہ رومال خالی نہ جائے، تھک گئے ہوں گے، صبح سے ماتم بھی کر رہے ہوں گے، مجلس بھی کر رہے ہوں گے، مگر اس ماں سے زیادہ تو نہیں تھکے نا جس نے جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے، ایک ایک قضا خانے میں صدا دے رہی ہے کوئی میرے بچوں پر رونے والا۔ بس آہیں بلند ہیں تمہاری ماتم دارو، مجھے ماتمیوں کو بہت زیادہ انتظار بھی نہیں کرانا، لیکن یہ سوچ لینا آج رہوار حسین کربلا کی زمین پہ پہنچا ہے، حسین ایڑ لگاتے ہیں مرتجز آگے نہیں بڑھتا، حسین پھر ایڑ لگاتے ہیں مرتجز آگے نہیں بڑھتا، کہ عباس کوئی دوسری سواری لائی جائے، 1 ذوالجناح 2 ذوالجناح تیسری سواری 5 گھوڑے حسین نے بدلے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ صدا دی عباس ذرا اس بستی والوں کو بلا لاؤ، بستی کے لوگ حسین کے ارد گرد آ گئے، آواز دے کے کہا بستی والوں یہ کون سی زمین ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، مولا نے کہا کوئی اور نام؟ کہ مولا اسے غازریہ بھی کہتے ہیں۔ حسین مولا نے بڑھ کے پوچھا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا مولا اسے ماریا بھی کہتے ہیں، کہ کوئی اور نام؟ کا اسے شط فرات بھی کہتے ہیں۔ انہی میں کہیں ایک بہت بوڑھا شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا، حسین نے گھوڑے سے اتر کے خاک اٹھائی، سون کے آواز بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، عباس خیمے لگا دیے جائیں، اب ہم محشر تک یہی رہیں گے۔ لگ گئے حسین کے خیمے، ہاں خیموں کا لگنا تھا، فضا دوڑتی ہوئی آئی، آقا آپ کو شہزادی نے یاد کیا ہے۔ اب جو حسین پہنچے نا، سنو گے جملہ، ایک مرتبہ دیکھا 4 برس کی سکینہ پھوپھی کی آغوش میں ہے، کہ حسین بھیا یہ کہاں خیمے لگا دیے؟ کہ زینب کیا ہوا؟ کہ میں جب سے اپنے بچوں کو یہاں لے کے بیٹھی ہوں، ایک زرد رنگ کی خاک ان کے سکینہ کے بالوں میں آئی ہے۔ حسین نے امامہ اتار دیا، چیخ مار کے کہا زینب پتہ ہے یہ یتیمی کی خاک ہے۔ بھیا جسے کرنا آتا ہو ماتم سینے پہ ہاتھ مارنے سے گریز نہ کرنا، اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا۔ خدا ہر عزادار کی زندگی دراز کرے، علی کی بیٹیوں کو جی کھول کے پرسہ دینا۔ بڑا پسند ہے تمہارا ماتم آل محمد کو، یہ رونا بڑا پسند ہے اجڑی ہوئی ماں کو۔ رونا زہرا کی تمنا ہے، ماتم زینب کی تمنا ہے۔ ماں بچے پہ رو نہ سکی، زینب بھائی کا ماتم نہ کر سکی۔ اجرکم اللہ، کرنا بلند آواز ہے، بڑا پسند ہے آل محمد کو اس طرح رونا۔ تمہارے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا بھیا یہ تو سمجھ میں آ گیا خاک کیوں آئی، مگر مجھے اس زمین سے تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔
तड़प गए हुसैन का ज़ैनब यही हमारा मख्तल होगा। का भैया ये भी समझ में आ गया, कल जहां छोड़ा था मसाइब सुन लो एक जुमला। एक मर्तबा तड़प के कहा ज़ैनब और कोई बात? का भैया हाँ एक बात समझ में नहीं आई। का पूछो ज़ैनब? का जब से खैमे में आई हूं ना, खैमे की पुष्ट से कोई बीबी आहिस्ता आहिस्ता बैन करके कहती है हाय मेरा प्यासा हुसैन, हाय मेरा गरीब हुसैन, हाय मेरा मजलूम हुसैन। का ज़ैनब कहाँ पहचाना? यहाँ हमने मदीना छोड़ा, वहां माँ ने बकिया छोड़ दिया। मेरी माँ फातिमा करबला के मैदान अजरकुम अल्लाह। मातम बाहर वालों, अंदर वालों पुरसा देना, मौला को पुरसा देते जाना, तवज्जो करते जाना। ये जुमले रोने के लिए काफी है महशर तक। हुसैन की कुर्सी खैमे के बाहर लगाई गई। का जाओ अब्बास बनी असद वालों को बुलाए जाए। हम किसी जमीन पर बने खरीदे नहीं रहते, हम अपनी मिल्कियत में रहते हैं। जाओ बनी असद वालों से कहो हुसैन जमीन खरीदना चाहते हैं। 60,000 दीनार का सौदा तय पाया। कहते जाते हैं बनी असद मौला ये जमीन आपका सदका है, मौला ये जमीन आपकी है। का नहीं कीमत नहीं लोगे तो हुसैन जमीन नहीं लेगा। जब जमीन ली जाती है ना तो जमीन की दस्तावेज तैयार की जाती है। सुनोगे मातमियों, करबला की जमीन अली अकबर के नाम लिखी गई थी। हुसैन ने कहा बनी असद वालों ये जमीन हुसैन तुम्हें दे रहा है, लेकिन देखो एक बात का ख्याल करना, हम तुम्हें कुछ वसीयतें करेंगे, जमीन तुम्हारी हो गई। का मौला हुक्म कीजिए। का यहाँ हमारे जायर हमारी शहादत के बाद आएंगे, देखो हमारे जायरों को मेहमान बनाना, उनका ख्याल करना, उन्हें पानी पिलाना, उनके खाने का ख्याल रखना। ऐ करीम इब्ने करीम हुसैन जिसे जायर की प्यास का इतना ख्याल है, करबला में सकीना की सदा अल्लाह हौसला। दूसरी शर्त का 11 मुहर्रम को हमारे बेगोरो कफन लाशें पड़े होंगे, देखो आकर हमारे लाशें दफना जाना। एक मर्तबा कहा जाओ अब जाकर अपने घर की बीवियों को भेजो। घर की बीवियां आई, एक मर्तबा पर्दा लगा के हुसैन ने बिठा दिया। अब जो बिठाया तो कहा ए बीवियों मुझे जानती हो मैं फातिमा जहरा का बेटा हुसैन, मुझे जानती हो मैं ज़ैनब का भाई हुसैन इब्ने अली। बीबियों अगर तुम्हारे मर्द खौफ खा जाए तो देखो तुम रात के पर्दे में आना और हमारे लाशों पर कफन उड़ा देना। अब जाओ अपने बच्चों को भेज दो। नन्हे नन्हे बच्चे आए, हुसैन ने पलट के कहा बच्चों मैं सकीना का बाबा, मैं असगर का मातम करना, असगर का बाबा, अगर तुम्हारे माँ बाप हमारे लाशें न दफनाए, हाय रे गुर्बत हुसैन इब्ने अली, खेलते हुए आना, एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पे डाल लो, लाशें दफना देना। 11 मुहर्रम बनी असद तो आए मगर लाशें कैसे पहचाने? लाशा चेहरे से पता चलता है, लाशों पे सर नहीं है। एक सवार आया अपने आप को एक बेसर लाशे पे, और मेरा मजलूम बाबा सज्जाद मातम हुसैन